अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर आज हैदराबाद सखर मोटर वे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर दिया। ये वो मंसूबा है जो जनवरी 2017 यानी पिछले 6 साल से इल्तवा का शिकार है। 8 माह कबल तो इस मंसूबे की मालियाती मंजूरियाँ भी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर इस हुकूमत के आने के बाद से 8 माह की खामोशी रही और अब PTI मुस्लिम लीग नून इस मंसूबे का क्रेडिट लेने के लिए दौड़ में शामिल है। तशवीशनाक बात यह है कि मंसूबे का संग बुनियाद रखने से सिर्फ चंद माह पहले अरबों रुपयों की करप्शन की खबरें आना शुरू हो गई। इस प्रोजेक्ट में एंटी करप्शन FIA के बाद अब नैब भी इस गड़बड़ घोटाले की तहकीकात में मसरूफ़ हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी इसका संग बुनियाद रखा गया है, इससे पहले करप्शन के मामलात सामने आ गए। हम अपने कई प्रोग्राम्स में इस करप्शन का पर्दा चाक कर चुके हैं। 306 किलोमीटर तवील हैदराबाद सखर मोटरवे की फीजिबिलिटी रिपोर्ट और मंसूबे का डिज़ाइन जनवरी 2017 में मंजूर हुआ था। PTI दौरे हुकूमत में जुलाई 2020 में एक्निक में ये प्रोजेक्ट पेश किया गया था और मई 2021 में CDWP ने इसकी मंजूरी दे दी थी। मार्च 2022 में इस मंसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी और इस हवाले से साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने इस मंसूबे को सिंध के लिए इमरान खान का तोहफ़ा भी करार दिया था। इससे कबल 2015 से 2017 के दौरान मुतअद्दिद बार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे के आगाज़ का ऐलान किया था। उनका दावा था कि ये मोटरवे कराची को हैदराबाद और सखर से मिला के इस्लामाबाद तक पहुँचेगी। नवाज शरीफ चले गए और ये वादे अपनी जगह मौजूद रहे थे। ये सफ़र है जो इस मोटरवे का जारी है और जारी है। वज़ीर आज़म बदल रहे हैं मगर ये सफ़र अपनी जगह जारी है। हैदराबाद सखर मोटरवे कब बनना शुरू होगी और कब इख्तिताम को पहुँचेगी, बहरहाल आज इसके संग बुनियाद को रखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। आज इसका संग बुनियाद तो रख दिया, लेकिन हैरान कुन सवाल ये है कि ये मेगा प्रोजेक्ट तामीर कहाँ और कैसे होगा, क्योंकि मंसूबे के लिए ज़मीन दरकार है और इसकी ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। जबकि ज़मीन की ख़रीदारी के लिए विफाक के जारी किए गए फ़ंड में से 5.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर सिंध की करप्ट माफिया और विफाकी इदारे NHA ने हड़प कर लिए हैं। ऑलरेडी ये काम हो चुका है। मटियारी और नौशहर फरोज़ के डिप्टी कमिश्नर्स करप्शन में मुलव्वस पाए गए। शायद इसी पस मंज़र में आज तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर इस मोटरवे के मेयार पर किसी किस्म का समझौता ना करने का इंदिया दिया। गोया कि वज़ीर आज़म ने करप्शन फ्री मोटरवे का हुक्म दिया है। गो कि जो हालिया इसमें करप्शन हुई है, जो अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है, इस मामले में रंगे हाथों इस मामले में मामलात सामने आ चुके हैं। आज की इस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। हैदराबाद सखर M6 मोटरवे मंसूबे की लागत 200 अरब रुपए से पहले ही बढ़ के 307 अरब हो चुकी है। 30 माह में बताया गया मंसूबा मुकम्मल होगा। 15 इंटरचेंज होंगे, दरिया सिंध पर एक बड़ा पुल होगा, 19 अंडरपासेस और 6 फ्लाईओवर्स भी इसमें शामिल होंगे। मगर मंसूबा शफ़ाफ़ होगा, इसमें कौमी ख़जाने को सही शफ़ाफ़ तरीके से ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। इस पर बहुत संगीन सवालात है क्योंकि संग बुनियाद बाद में रखा गया है। अरबों रुपयों की करप्शन का बाज़ार पहले ही गर्म हो चुका है। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार हम उसकी तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। एक बार फिर इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया, जिसमें पहले ही 5.5 अरब रुपए की करप्शन तो सामने आ चुकी है। क्या इसके बाद इक़दामात क्या लिए गए? NHA ने इस मंसूबे को अब इसमें मज़ीद अरबों की करप्शन ना हो उसको रोकने के क्या इक़दामात किए और मज़ीद तहक़ीक़ात इस मामले में, क्योंकि 45 करोड़ रुपए तो एक डिप्टी कमिश्नर साहब के घर से मिल गए थे, बाकी 5 अरब रुपए अभी गायब हैं। उसकी रिकवरी का क्या हाल है और आइंदा के लिए क्या क्या सूरत हाल हो रही है और मज़ीद क्या इसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो करप्शन का बाज़ार यहाँ गर्म रहा है मुसलसल? जी खान साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है जो आपने उठाया कि जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है या जिसका संग बुनियाद रखा गया है, वो मंसूबा जिस ज़मीन पर तामीर होना है उसकी ज़मीन की ख़रीदारी अभी तक नहीं हो सकी, तो मंसूबा तामीर कैसे होगा? और उसमें तकरीबन 5.5 अरब रुपए की गड़बड़ पहले ही हो चुकी है। ये सवाल मैंने आज NHA के जो जनरल मैनेजर M6 है मिस्टर प्रकाश, उससे किया। मैंने उससे फ़ोन पे बात की और मैंने जब उससे पूछा कि जब ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन ही मौजूद नहीं है, तो वज़ीर आज़म ने जिस मंसूबे का संग बुनियाद रखा है वो तामीर कैसे होगा?
تو اس نے بڑا ایک حیرت انگیز جواب دیا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، بیرونی کمپنی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تک، اس کمپنی نے ابھی تک اپنا فائنینشیل کلوز ہی مکمل نہیں کیا۔ اس کو فائنینشیل کلوز مکمل کرنے میں تقریباً 6 ماہ لگیں گے، اور جب تک وہ کمپنی 6 ماہ کے بعد یہ فائنینشیل کلوز کمپلیٹ کرے گی، اس وقت تک ہم زمین خرید لیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو منصوبہ 6 ماہ تک شروع ہی نہیں ہو سکتا، جس کا فائنینشیل کلوز ہی نہیں ہوا، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو اتنی جلدی کیا تھی کہ اس کا سنگ بنیاد رکھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو جلدی صرف اس لیے تھی کہ اس کو اس منصوبے کی صرف تختی لگانی تھی، جو آج اس نے لگا دی۔ اور تاہم اس نے یہ کہا کہ جی، اس سے دوسرا سوال یہ ہوا کہ جی نوشہرہ فیروز اور مٹیاری میں جو گھپلہ ہوا ہے، اس زمین کے تو پیسے ہی لوگ کھا گئے، وہی ہڑپ ہو گئے، تو پھر اس زمین کیسے ہوگی؟ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا پورشن ہے، جو 300 کلومیٹر کا موٹر وے ہے، اس 100 کلومیٹر کے پیسے پہلے ہی ہڑپ ہو چکے ہیں۔ کیا NHA یہ نئے پیسے دے گی؟ سندھ گورنمنٹ دے گی؟ جب پیسے نہیں ہوگے تو زمین کیسے خریداری ہوگی؟ تو لگتا یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ منصوبے کی صرف تختی لگی ہے، لیکن اس پر عمل شروع ہونا بہت مشکل ہے۔ ویسے کیا خبریں ہیں جو اب تک جو کرپشن سامنے آئی ہے اور جس کی کہ ناقابل تردید حقیقت ہے جو سامنے آ چکی ہے؟ 5.5 ارب روپے کے قریب تو آلریڈی ہڑپ ہو گئے، اور اس سے 100 کلومیٹر کی جو یہ پٹی ہے، اس میں بڑی زمین کی پروکیورمنٹ ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب ویسے اس تحقیقات کا کیا حال ہوا ہے؟ جی خان صاحب، تحقیقات کے حوالے سے جو میں نے اپڈیٹ لی ہے، تو اینٹی کرپشن والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی انہوں نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور کی جو گرفتار ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں ان سے جو انویسٹیگیشن کی ہے، ان کے نتیجے میں ان کچھ املاک کا کچھ جو ہے اثاثوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ان ملزمان نے لوٹے ہوئے رقوم سے خریدی ہے۔ تاہم ان املاک کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ املاک ضبط کر لی گئی ہیں، جو سندھ میں بھی ہیں، اور اس میں کافی بڑی املاک کروڑوں اربوں روپے کی پنجاب میں بھی ہے۔ اس کی تفصیلات بتائی نہیں گئیں، ظاہر نہیں کی گئیں۔ اور باقی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خان صاحب اس میں یہ ہے کہ اس وقت 3 ایجنسیاں ایک ساتھ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں۔ سندھ بینک کا جو CCTV کیمرہ ہے وہ FIA اکھاڑ کے لے گیا ہے، اس کا ریکارڈ سندھ بینک کا نوشہرہ فیروز کا FIA کے پاس ہے، اس کا ریونیو کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کے پاس ہے، مٹیاری کے ریونیو کا ریکارڈ DAP کے پاس ہے۔ تو ایک ہی وقت اس منصوبے کا، اس فراڈ کا جو ریکارڈ ہے 3 ایجنسیوں کے پاس ہے، اور اس 3 ملزمان FIA نے گرفتار کیے ہیں، 6 اینٹی کرپشن نے کیے ہیں، اور 6 ملزمان کا ریمانڈ اینٹی کرپشن سکر کے مجسٹریٹ سے لیا گیا ہے، 3 ملزمان کا FIA نے ریمانڈ FIA بینکنگ سرکل حیدرآباد سے لیا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ایک گڑبڑ کا شکار ہے، اور یہ پورے کا پورا جو فراڈ ہے، جو یہ کیس ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کسی ایسی ایجنسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کو کہاں لے جائیں گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کس قسم کی پبلسٹی کی صرف دنیا ہے اور کس انداز سے قومی منصوبوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ آج وزیر اعظم نے جلد از جلد اس منصوبے کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا، جس کی سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اس میں اربوں روپوں کی کرپشن سامنے آ چکی ہے، مگر سنگ بنیاد جس منصوبے کا رکھا وہ سنگ بنیاد ہی رہے گا، ایک سنگ ہی رہے گا۔ اس پہ کام تو اگلے 6 مہینے شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کمپنی کو اس کا ٹھیکہ ملا ہے اس نے تو ابھی اپنا فائنینشیل کلوز ہی نہیں کیا ہے، اس کو ابھی کم از کم 6 مہینے لگ جائیں گے اپنے فائنینشیل کلوز کرنے کے، اور جب وہ فائنینشیل کلوز کرے گی اس کے بعد اس منصوبے پہ کسی صورت میں وہ کام کرنے کے قابل ہوگی اور اس کا آغاز ہو سکے گا۔ مگر آج اس کا باقاعدہ بہت ہی تم طراق سے افتتاح کر دیا ہے وزیر اعظم نے، اس کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے۔ پوری کابینہ کے کئی اراکین اس کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ تشریف لائے، اور ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، ایک حیدرآباد میں ہوئی، ایک سکر میں ہوئی، اور اس کا بڑی دھوم دھام سے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ 3 مختلف محکمے 3 مختلف ڈائریکشن میں 3 مختلف انداز سے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کرپشن کا ابھی تک پوری طرح سے کہ وہ 5.5 ارب روپے جو پہلے اس منصوبے سے نکل لیے گئے
وہ کہاں کیسے وصول ہوں گے یہ ابھی پتہ نہیں ہے، مگر جس کے لیے یہ پیسے 5.5 ارب روپے مختص تھے جو کہ ہضم ہو گئے ہیں، وہ زمین تو ابھی خریدنی باقی ہے، اس کے لیے NHA نے تازہ ترین 5.5 ارب روپے ابھی جاری کرنے ہیں۔ تماشا ہے، ایک پوری کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی رکھی ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب اسمبلی، KP اسمبلی تحلیل کرنا۔ PTI کا عمران خان کا وعدہ ہے کہ اسی ماہ وہ یہ کریں گے، اس کے لیے مختلف تاریخیں سامنے آ چکی ہیں، مگر لگ یہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ عمران خان اور PTI افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ عمل نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے سیاسی طور پہ ایک بہت بڑی پوزیشن لے لی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز تحلیل کرنے کا عزم PTI کے لیے اب پوائنٹ آف نو ریٹرن بن چکا ہے۔ تاحال پنجاب اسمبلی توڑنے اور PTI وقاف لیگ میں اس حوالے سے ابہام برقرار ہے، لیکن آج عمران خان نے اندیہ دیا ہے اپنی پارٹی کے اراکین سے بات کرتے ہوئے کہ 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیز تحلیل کر دی جائیں گی، یعنی اگلے 7 دنوں میں کبھی بھی پنجاب اسمبلی وہ تحلیل کر دیں گے۔ آج لاہور میں اراکین اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے میں مسلم لیگ قاف اور PTI ایک پیج پر ہیں۔ 2 دن پہلے بھی عمران خان نے دسمبر میں ہی اسمبلیز توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ بظاہر ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے پنجاب اور KP اسمبلیز کی تحلیل کا معاملہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ پوزیشن بنا لی ہے۔ اب عمران خان دسمبر سے آگے بڑھے تو بڑی سکی ہوگی اور ان کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو بھی شدید دھچکا لگے گا۔ خان صاحب کی جانب سے 26 نومبر کو راولپنڈی میں اسمبلی سے استعفے اور تحلیل کا پہلی بار اعلان ہوا تھا۔ اس کے بعد سے PTI کی جانب سے متعدد ڈیڈ لائن سامنے آ چکی ہیں۔ پچھلے 20 دنوں میں PTI کی پارلیمانی پارٹیز اور اراکین اسمبلی سے مشاورت کے 12 سیشنز ہو چکے ہیں اور ہر اجلاس میں 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیز کو تحلیل کرنے اور 23 مارچ سے پہلے نئے انتخابات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، ان کے صاحبزادے مونس الہی متعدد ٹویٹس اور بیانات میں مسلسل عمران خان کے اشارے پر فوری پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ آج ایک بار پھر پرویز الہی نے عمران خان کے حکم کو لبیک کہا، لیکن عملاً لگتا ہے کہ قاف لیگ ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PTI کی جانب سے متنبع کیا جا رہا ہے کہ اگر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑتے تو PTI کے اراکین استعفے دیں گے۔ PTI پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی اور دوسرے مرحلے میں KP اسمبلی تحلیل کرنا چاہتی ہے۔ اس پس منظر میں عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اپنے حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے اور احتجاجی ریلیز کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ گویا PTI انتخابی مہم کا ماحول بنا رہی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب شفقت محمود۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ بتائیے گا کہ اب تو تاریخ کا اعلان رہ گیا ہے، دسمبر کی تاریخ 20 دسمبر سے پہلے کہا گیا تھا کہ اسمبلیز تحلیل ہوں گی، تو کیا کس تاریخ کو ان اسمبلیز کے تحلیل کا اعلان ہو رہا ہے؟ کس دن پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی کامران صاحب آج اگلے چند دنوں میں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ خان صاحب کی صوابدید پہ ہے وہ کب کرتے ہیں، اور آپ نے انٹرو میں بتایا کہ کچھ خدشات ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو۔ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے تو پبلکلی کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم تحلیل کر دیں گے، اور مونس الہی نے بھی ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے بارے میں اور اندیہ بھی دیا ہے کئی دفعہ۔ ان کو صرف ایک خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ کوئی بہانہ بنا کے انتخابات کو لمبا کر دے، لیکن قانونی ماہرین اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن میں انتخاب ہوگا۔ تو اب یہ اسمبلیز تحلیل ہوں، اس میں اب قباحت کیا ہے؟ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں خان صاحب اس چیز کا اعلان کر دیں گے، اور اس میں جہاں تک بالکل سارے جو ہے ایک ہی پیج پہ ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس میں یہ پنجاب اور KP یکمشت تحلیل کریں گے خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس کا فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ پہلے پنجاب ہوگا اور اس کے بعد KP ہوگا۔ اور اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دوسرے اقدامات ہونے ہیں کہ جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا جس کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات ہوں گے۔ اس کے لیے کیا تیاریاں ہو چکی ہیں اب؟ کیونکہ پھر وہ تو پھر ایک منطقی عمل ہے جو کہ فوراً ہوگا اس کے 1-2 دن 2-3 دن 4 دن کے اندر۔
جی جی بالکل صحیح ہے. چیف منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اس چیز کا, اور اس کے اوپر کوئی تھنکنگ بالکل ہو چکی ہے, اور جو نام ہوں گے کہ ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, لیکن اس کے اوپر یقیناً تھنکنگ ہو چکی ہے. اور باقی جو اس کا قانونی آئینی ہوم ورک ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اسمبلیز باقاعدہ تحلیل ہو جائیں, حکومت تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد کا عمل شروع ہو جائے, اس میں کوئی آئینی اور قانونی قباحت نہ آئے, یہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں کنسلٹیشن یا جو بھی ایکسپرٹ اوپینین وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں. جی بالکل, وہ وکلاء صاحبان سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. یہ جو حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کی تو خواہش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے کہ اس سارے پروسیس کو جو ہے نا اس کو کسی طرح ڈیریل کیا جائے. اور انہوں نے چاہے الیکشن کمیشن کے پیچھے سے یا کس طرح, کیونکہ وہ تو الیکشن سے گھبرا رہے ہیں, لیکن ہمارے جو لائرز ہیں اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ کلیئر ہیں اس بات پہ کہ 90 دن کے اندر جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے جو ہیں لازمی. اب اگر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر 90 دن میں پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے اگر وہ تحلیل ہو رہی ہے, تو اس کے باوجود یہ تحلیل ہونا اس بات کی ضمانت تو نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں اور وفاقی حکومت ختم ہو. دیکھیں بات اس میں جو تو قانونی بات ہے اور آئینی بات ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوبائی الیکشن ہو اور فیڈرل الیکشن جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ہو. ہمارا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے کہ صوبوں میں انتخاب جو ہے وہ الگ ہو جائے. ہمارے ہوا نہیں ہے, 1-2 دن کا فرق ہوا ہے 1 دفعہ. ہندوستان میں تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی صوبے میں انتخاب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس بحران کا اصل حل جو جس ملک میں جو ایک معاشی بحران ہے اور جو ایک سیاسی بحران ہے اس کا حل ایک عام انتخابات میں ہے. اور اگر صوبوں میں ہو رہے ہیں تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ نیشنل الیکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں. لیکن اگر بہرحال جیسے آپ نے خود کہا کہ آئینی طور پہ وہ پابند نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی بھی حکومت ہے, کے پی میں بھی حکومت ہے, اور اگر مثال کے طور پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ الیکشن جیت جاتے ہیں پھر آپ کی حکومت ہوگی, تو اس پورے پروسیس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو اقدام ہے اس کا اصل مقصد اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ نیشنل اسمبلی کا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی اگر ساتھ ہوتا ہے تو ملک کے بحران سے نکلنے کے امید جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے اس چیز کو اور نہیں سمجھتے اس چیز کو تو اگلے 5 سال کے لیے دونوں صوبوں میں حکومت بن جائے گی, اور انشاءاللہ جو اوپینین پولز ہیں ان کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت اگلے 5 سال کے لیے ان 2 صوبوں میں بن جائے گی. اور اس کا اگر کوئی فائدہ ایک لحاظ سے ان کو نہیں ہے نون لیگ کو, تو ان کو تو چاہیے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور انتخابات جو ہیں جنرل الیکشن جو ہے اس کو ساتھ ہی کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود, ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. کمرشل بریک نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کی خبروں کے حوالے سے ایک نئی لہر چل پڑی ہے. نون لیگ کی جانب سے نئی تاریخیں اور نئے اعلانات ہو رہے ہیں, مگر ایک بات اہم ہے, بطور سزا یافتہ مجرم ان کی گرفتاری مروجہ قانون اور عدالتی طریقہ کار کا تقاضا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ گرفتار وہ ہوں گے نہیں. پاکستان پہنچنے کے بعد اطلاعات کے مطابق جناب نواز شریف کی سزاؤں کو احتساب عدالتوں سے ان سے جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا. غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ میاں صاحب واپسی سے پہلے تمام یقین دہانیوں اور سہولتوں کے ساتھ ایک سما ماننا چاہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو ان کی ایک آمد جو ہے اس موقع پر ایک شو ہو اور عوام کو ان کی آمد کی باقاعدہ اطلاع ہو. خبریں یہ ہیں کہ ایک ویلکم پیکیج حکومت ترتیب دے رہی ہے جس میں عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کا منصوبہ ہے, اور اس قسم کے کئی اعلانات ایک پیکیج کی صورت میں دینے کا منصوبہ ہے. کم از کم اس کی خبریں آئی ہیں.
ممکنہ پیکیج اور اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ہم اس کی مسلسل تصدیق سن بھی رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی اس کے اس طرح جانب اشارہ کر رہے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو اپنی واپسی سے پہلے عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری مطلوب ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں اگر نااہل نہیں بھی ہوتے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز کی بآسانی واپسی دراصل جناب نواز شریف کی وطن آمد کی جانب پہلا قدم ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت بار بار نواز شریف کی واپسی کا اعلان کر چکی ہے۔ پارٹی میاں صاحب کو نون لیگ کی گرتی مقبولیت میں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ کئی مہینوں سے اعلانات اور دعوے ہو رہے ہیں کہ نواز شریف جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے مزید اس حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، میں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہماری دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا، وہ آئیں گے یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، کیا اب ان کے آنے کی تاریخ کا تعین ہو چکا ہے؟ جناب نواز شریف اب کس تاریخ کو آئیں گے؟ اگر تاریخ نہ ہو تو کس ہفتے میں وہ آنے والے ہیں؟ کیا اس کا کوئی تعین ہو چکا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ خان صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ مختلف اوقات کے اندر پارٹی کے ذمہ داران یہ تو کہتے نظر آ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے آئیں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی ابتدائیہ میں ذکر کیا، اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگ جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد آئیں گے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہے۔ چونکہ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور کا محور ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے عام انتخابات جو اکتوبر میں متوقع ہیں، اگر پنجاب اسمبلی کو توڑا جاتا ہے اور پنجاب میں سے وہ الیکشن نہیں جیتتے تو پھر اکتوبر کے الیکشن میں بھی انہیں کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے اقدامات معاشی محاذ پہ بھی کر رہے ہیں اور خاص طور پہ سیاسی محاذ پر انہوں نے ڈویژنل کنونشنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے مریم نواز صاحبہ بھی آئیں گی اور وہ پنجاب کی سطح پر لیکن سلمان غنی صاحب ابھی آپ کی گفتگو میں مجھے اس بات کا اظہار نہیں مل رہا ہے یا یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ مطلب چلے ایگزیکٹ تاریخ نہ معلوم ہو لیکن کیا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہے یا ابھی یہ ہوا میں معلق ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ آئیں گے مگر کب آئیں گے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، نہ اس کا کوئی فیصلہ ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، اگر تو پنجاب اسمبلی اور پختونخوا کی اسمبلی 17 دسمبر کو تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے آئیں گے، اور اگر یہ اسمبلییں تحلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنوری میں بھی آئے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پاکستان آمد جنوری کے بعد میں ہو۔ اور یہ بھی فرمائیے کہ کتنے متحرک ہوں گے نواز شریف صاحب، ان کی صحت، ان کی جو بھی کیفیات ہیں، وہ کیا اسی انداز کی وہ کیمپین چلا سکیں گے یا چلانا چاہتے ہیں یا چلا پائیں گے جیسی کہ وہ یعنی کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے چلائی، یا اس حوالے سے ان کی فٹنس کی اور اس جذبے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب، وہ پوزیشن تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہم مختلف انتخابات کے اندر دیکھتے آئے ہیں۔ اب ان کی ایج بھی شاید اس بات کی مطلب انہیں اجازت نہیں دے گی، لیکن بہرحال نواز شریف پاکستان کے ایک بڑے لیڈر رہے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مشروط ہے۔ یقیناً ان کا ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ آگے کمپین کر سکیں گے۔ لیکن سلمان غنی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس کو کتنا فیکٹر کیا جا رہا ہے کہ اب یقیناً اگر نواز شریف صاحب 8 مہینے پہلے آتے تو ان کو جو ریسیپشن ملتا، جو عوام کی پذیرائی ہوتی وہ کچھ اور ہی ہوتی، لیکن اب 8 مہینے سے ان کی حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے اور عوام میں اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات میں ہم نے اس کے نتائج دیکھے، وہ کتنا امپیکٹ کرے گا ان کی واپسی کو، اور کس حد تک ان کی وہ مقبولیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے عوام میں پنجاب میں جیسی کہ ان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ 8 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ 11 اپریل سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جس پوزیشن میں تھی آج وہ نہیں ہے،
اور 11 اپریل کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں جو اس حکومت سے توقعات تھیں، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے جو ایک عام تاثر تھا کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کر سکیں گے، وہ نہیں ہو پایا. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ 8 ماہ پہلے آتے تو پذیرائی یقیناً بہت زیادہ ہوتی. اور اب بھی اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا استقبال جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا. بہرحال نواز شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت ہے، اور ان کی مسلم لیگ نون کی مقبولیت بھی نواز شریف کی قیادت کے ساتھ مشروط ہے. 11 اپریل سے پہلے والی صورتحال نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ مقبولیت متاثر ضرور ہوئی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس حکومت سے کہا گیا ہے اور ضرورت ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں تو ان کے حوالے سے ایک عوام کو کوئی ویلکم پیکیج دیا جائے، جو کہ معیشت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، IMF اس کو مانے گا نہیں، پاکستان کے خزانے میں بالکل اس کی موقع نہیں ہے. لیکن خبریں ہیں کچھ اس قسم کی کہ بجلی کچھ مفت کر دی جائے، کچھ قیمتیں بجلی کی کم کی جائیں، کوئی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں، کچھ اس قسم کا پیکیج دیا جائے. آپ نے بھی سنی ہے یہ باتیں؟ کامران صاحب، جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، میں اس میں مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ڈاواں ڈول تھی تو انہوں نے بھی پیٹرول میں اور بجلی میں ریلیف دیا تھا، اور نواز شریف صاحب سے وہ مسلسل اس حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دیا جائے. اور ماضی کے اندر نواز شریف کی حکومت کے اندر لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. خاص طور پہ جو کچن کی 7 اشیاء تھی وہ کبھی اس سطح پہ نہیں تھی آئی جس سطح پر آ جائے. اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی باقاعدہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات کریں گے، وہ بھی نہیں ہو پائے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک بڑا پیکج دیا جائے جس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر بھی ہو اور معاشی سطح پر بھی کوئی اس کے اچھے اثرات سامنے آ سکے. بہت بہت شکریہ. جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے، جن سے جناب نواز شریف کی حوالے سے سیاسی جو اس کا پس منظر ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. مگر یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہوتی ہے اس وقت ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں ان کی سخت سزائیں وہ ان کے راستے کی دیوار لگتا ہے کہ بنی ہوئی ہیں. لیکن سپریم کورٹ سے وہ یہ بھی بات حقیقت ہے کہ وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہیں اور سپریم کورٹ اس کی تصدیق کر چکی ہے. لیکن پاکستان کے سیاسی کلچر میں کوئی بات ناممکن نہیں لگتی. لگتا ہے جناب نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنی سزا کو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے تلازم میں چیلنج کریں گے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنانے والے مرحوم جج ارشد ملک سے مس کانڈکٹ اور سپریم کورٹ سے برطرفی کو قانونی ریلیف کا جواز بھی بنایا جا سکتا ہے. مگر بہرحال یہ ایک اندازے ہیں. سوال یہ بہت اہم ہے کہ جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی پر لینڈنگ کہاں ہوگی. لاہور بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی حدود بھی پنجاب حکومت کے دائرے اختیار میں آتی ہے. قانونی ماہرین جناب نواز شریف کی واپسی میں پیچیدگیوں کے خدشات اور کے ساتھ ساتھ آسانیوں کے امکانات بھی پیش کرتے ہیں. گویا قوانین کے تحت جناب نواز شریف جب بھی وطن آئیں گے انہیں خود کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا. تاہم نون لیگ کو نواز شریف کی سزاؤں میں آئین اور قانون کے مطابق رعایت ملنے کی توقعات ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کیس میں تحریری حکم دے چکے ہیں کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے اس نقطے کو بنیاد بنا کر نون لیگ کو نواز شریف کے کیسز میں ریلیف مل سکتا ہے. بہرحال یہ سب امکانات ہیں، مگر یہ قانونی، آئینی اور یہ تمام مسائل اس پر بات کرنے کے لیے ایک مستند رائے ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان ہیں، وفاقی وزیر قانون ہیں اس حکومت میں، محترم اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی نوازش اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسائل تو بہت سنگین ہیں کیونکہ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی ہو چکی ہے نواز شریف کی، ریویو بھی ان کا ہو چکا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو نیب عدالت سے سزا ہوئی اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو کنڈیشنل پھر ان کی بیل ہوئی تھی. یہ تمام مسائل ان کے سامنے کھڑے ہیں. بہرحال وہ اس پورے معاملے میں ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. کیسے اوور کم کریں گے آپ ان تمام مسائل کو جب میاں صاحب تشریف لائیں گے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. تھوڑا اگر معاملے کو ہم کمپلیکیشن سے نکال کے سادہ کر لیں تو سمجھنے میں قائرین کو بھی آسانی ہوگی اور شاید میں اپنا نقطہ نظر بہتر بتا سکوں. ضرور. 2 حصے ہم ایک سانس میں کر رہے ہیں کہ ایک تو ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے 2 کیسز میں کنوکشنز ہیں، ایون فیلڈ ہے جی اور العزیزیہ ہے.
دوسرا اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہٹا کے رکھ دیتے ہیں، وہ 62(1)(f) کی جو نااہلی والی بات ہے وہ ہے۔ تو پہلے اگر ہم بات کر لیں ان اپیلوں پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈ میں میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد سزا ضمانت دی تھی، سسپینشن آف سینٹنس۔ وہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی ہوا تھا اور وہاں سے وہ آرڈر اپ ہولڈ رہا، یعنی کہ ان کی ضمانتیں منسوخ نہیں کی گئیں۔ ایک تو یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ ان کی اپیل میں وہ میرٹ پہ انہیں بیل دی گئی ہے، وہ بڑا تفصیلی آرڈر ہے اور وہ فورٹیفائی ہو گیا، اس پہ سند تصدیق لگ گئی جب تقریباً ریکارڈ کے مطابق وہی باتیں جب مکمل اپیل سنی مریم نواز شریف صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک مختلف بینچ نے وہ ساری باتوں پہ ایک مہر تصدیق لگا دی اور انہیں بری کیا مقدمے میں، اور انہوں نے کہا کہ استغاثہ یہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب نہیں رہا۔ دوسرا مقدمہ ہے جو ہل میٹل کا ہے اور ایک العزیزیہ کا۔ ہل میٹل میں وہ بری ہو چکے ہیں، العزیزیہ میں جو جج ارشد ملک نے کہا وہ چیزیں بھی سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ کے روبرو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، وہ ایک آنریبل جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت کے ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جن کا نام زبان زد عام تھا، وہ ان کے پاس آتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ یہ سزائیں ہم کروائیں گے، آپ نے انہیں بحال رکھنا ہے۔ تو ایسے معاملات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی سیاسی سزائیں جو تھی وہ تو صرف اس بات پہ ختم کر دی گئیں کہ ایک ٹیلی فون کال جو تھی اس کی اسکرپٹ آئی اور اس میں یہ لگا کہ جی یہ شاید کوئی گفتگو ہوئی تھی لوگوں کی، تو وہ سیٹ اسائڈ کر دی گئیں۔ اس میں تو میرٹ پہ بھی یہ سزائیں نہیں تھی بنتی، ایویڈنس ہے ریکارڈ پہ جو کہ ان سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹیٹس کیا ہے؟ سٹیٹس یہ ہے کہ جب یہ اکٹھی اپیلیں سنی جا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں انہوں نے وکلاء کی آراء بھی لیں اور انہوں نے عدالتی معاون بھی مقرر کیا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سپریم کورٹ اور لاہور اور پاکستان کے 5 ہائی کورٹس کی لا تعداد نظائر ایسی تھی جس میں کہا گیا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے 10A کا آرٹیکل 4 کا کہ کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کا مقدمہ نہ سنا جائے۔ انہوں نے وہ اپیلیں عدم پیروی پہ خارج کیں اور ساتھ میں اسی فیصلے میں لکھا کہ جب بھی جو اپیلانٹ ہے وہ حاضر ہو جائیں گے عدالت میں تو وہ ان اپیلوں کو ریوائیو کرنے کے لیے، ریسریکٹ کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اس کی درجنوں مثالیں ہیں کہ عدم پیروی پہ جو اپیلیں خارج کی جاتی ہیں یا داخل دفتر کی جاتی ہیں وہ اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوں گی۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں کوئی نئی صورتحال ڈیولپ کرنا پڑے گی۔ رہی بات ان کی ضمانت کی، تو وہ کچھ قانونی آپشنز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ وہ ان کے وکیلوں کی اور ان کی پریویلیج کمیونیکیشن ہوگی کہ وہ انہیں جو 2-3 مشورے دیں گے اس میں کلائنٹ کو کون سا سوٹیبل ہے سوشلی، پولیٹیکلی، لیگلی۔ تو اس حوالے سے یہ میں آپ سے ضرور اتنی اجازت چاہوں گا کہ یہ اسٹریٹجی اگر پروگرام میں شیئر نہ کریں تو میرے خیال میں یہ پروفیشنلزم کا تقاضا ہے۔ یہ فرمائیے گا، اب میں تھوڑا سا قانون دان الحمدللہ آپ ہیں، مگر یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے اور آپ اس حکومت کے وزیر قانون ہیں، کب تشریف لا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ کیا تاریخیں ہیں؟ کچھ اطلاع ہے یا ابھی نہیں اس کی؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور اس میں کچھ اور بھی ایسے لیگل ایشوز بھی ہیں جن کے حوالے سے وہ اپنی قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ڈیسائیڈ ہوں گی۔ لیکن اب میرے خیال میں اب وقت آن پہنچا ہے کہ وہ ان معاملات کو کلمینیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور وہ آ کے اپنے جو مقدمات ہیں ان میں پیش ہو کر ان میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ جو، یہ فرمائیے گا کہ اب رہ گیا، شاید آپ اسی طرح بات کر رہے ہیں 62(1)(f) جس میں کہ ان کی سپریم کورٹ سے سیاست سے تاحیات نااہلی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے۔ سیاست، عملی سیاست پہ اس حوالے سے سرکاری یہ پوزیشن کے اندر، یہ فارمل پوزیشن کے اندر
وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سیاست میں حصہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل عمل ہے اور اس میں ریویو بھی فائل ہو چکا ہے, وہ بھی ڈسمس ہو چکا ہے. کامران صاحب اسے تھوڑا آسان کر لیں. کسی بندے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کسی جماعت کو سپورٹ کرے یا کسی نقطہ نظر کو سپورٹ کرے یا کسی نظریے کو سپورٹ کرے. پابندی اور نااہلی جو ہے وہ جو اسٹیچوٹری ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کو پارلیمان کے انتخاب میں وہ حصہ نہیں لے سکتے, اور جماعت کے صدر کے عہدے کے اوپر اس فیصلے کی وجہ سے مجھے تو بطور وکیل ویسے اس فیصلے پہ بہت سارے اعتراضات ہیں اور میں مختلف اوقات میں یہ بات کرتا رہا ہوں. اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی نقل و حمل پہ, ان کی موومنٹ پہ کوئی پابندی ہے, ان کے بات کرنے پہ پابندی ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ نہیں کہہ سکتے. میاں نواز شریف ایک سیاسی جماعت کے بانی ہیں, انہوں نے ایک نظریے پہ جماعت قائم کی اور ان کے نظریے کو آج بھی ووٹ ملتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے جسے اس طرح سے اگر ہم کمپلیکیٹ کریں گے تو شاید نظر نہ آئے کہ اس کے جو پریکٹیکلی میاں صاحب پارٹی کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ہیں اور یہاں موجودگی کی صورت میں کتنا بڑا اثاثہ رہیں گے. لیکن آئی ایم کوائٹ سینگون کہ ابھی جو سمیع اللہ بلوچ میں بھی جو فائنڈنگز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور اس کے بعد آنے والے مقدمات میں بھی, اور اب فائنلی فیصل وابڈا صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا وہ بہت ساری رائیں کھولتا ہے. اور قانون سٹیگننٹ نہیں ہوتا, عدالتی نظائر سٹیگننٹ نہیں ہوتی, ان میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا, میں اپنی معلومات کے لیے, ناظرین کی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمیں خیال یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی چیز میں فیصلہ دے دے اس کے بعد اس کی نظر ثانی بھی مسترد ہو جائے تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ گمان ہمارا جو ہے یا ہمارا خیال جو ہے یہ درست نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کامران صاحب, میں آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں. پچھلے 7 ماہ کے اندر سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے. ایک فیصلہ دیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا پنجاب اسمبلی میں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن ایم پی ایز نے ووٹ دیا وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا, اور وہ ووٹ کیونکہ پارٹی سربراہ کی ڈائریکشنز کے اگینسٹ تھا اس لیے وہ نااہل بھی ہوں گے 63A میں. اس پہ عمل ہو گیا. دوبارہ جب وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوا تو اس میں پارٹی سربراہ نے ڈائریکشنز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ووٹ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ اے کو نہیں کینڈیڈیٹ بی کو دینے ہیں. اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں میجورٹی یا 9 جج صاحبان کا یہ فیصلہ تھا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو پہلی ارلیئر پروسیڈنگز میں ہوئی ہے کہ پارٹی سربراہ, اس میں عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ تھا, اس میں پارلیمانی پارٹی کا الیکشن کمیشن میں بحث ہی اس پہ ہوئی تھی جب ایم پی ایس کی نہلی کی بات تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا, جو وہ ٹوٹا پھوٹا ریکارڈ لے کے آئے الیکشن کمیشن نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ سپریم کورٹ نے, اور ایک دفعہ نہیں, سپریم کورٹ نے ایون ایک ہمارا خضر حیات کیس ہے, فل بینچ ہے, اسی طرح ایک سرور کیس ہے جس میں ضمانت کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام پایا جاتا تھا کہ پرائیویٹ کمپلینٹس میں ضمانت ہونی ہے یا کہ صرف مچلقہ داخل ہونا ہے. تو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں تھے. جب 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ضمانت بھی ہونی چاہیے استغاثہ میں تو انہوں نے اس فیصلے کو ری وزٹ کر لیا. اور بہت ساری نظائر ہیں سیول سائیڈ پہ, کانسٹیٹیوشنل سائیڈ پہ. اس کا کیا میں نے جو کہا ہے نا کہ جو قانونی معاملات, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, میری رہنمائی فرمائیے طاہر صاحب, کہ اگر جانا تو کامران صاحب اسی عدالت میں ہی آپ کو جانا تو اسی عدالت میں ہوگا. لیکن جیسے میں نے میاں صاحب کے پہلے کیس کے آخری حصے میں کہا کہ کچھ ایسے لیگل مووز ہوتی ہیں, یا عام لفظوں میں سمجھ لیں کہ آپ کے کچھ سرپرائزز ہیں جو کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کاؤنسل کلائنٹ آپشنز میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ آپشن اویل کروں یا یہ کروں, یعنی میں ریویو کروں یا کسی پینڈنگ گویا کہ وہ حکمت درخواست دی جائے. وہ حکمت عملی جس کی کسوٹی پہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اور پھر نظر ثانی مسترد ہو جانا, وہ بھی ہو جانا, کہ جس کو پرکھا جائے, اس حکمت عملی کو ابھی آپ سامنے نہیں رکھنا چاہیں گے.
وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کامران صاحب اس لیے کہ اس سرپرائز ہے۔ کے جی سر اس لیے کہ اس میں 3-4 آپشنز موجود ہیں ودن دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ودن دا لا. تو میرے خیال میں یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آج میری کیپیسٹی بھی ایسی نہیں ہے، میں کابینہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے اور وزارت قانون چلانے کے حوالے سے یہ معاملہ اگر ان کے وکیل اور موکل یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی لیگل ٹیم اگر ڈیسائیڈ کرے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کریں گے کہ ان میں سے کون سی آپشن لیں گے. لیکن یہ باہر کیف بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، عن قریب آئیں گے، اور یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ عدالتی اور قانونی سطح پہ حل ہوں گے انشاءاللہ. اور جتنی آپ کی معلومات ہے نواز شریف صاحب یقینی طور پہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں یا ان کا یہ اصرار ہوگا کہ ان کی سیاست سے تا حیات نااہلی کا جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یہ اختتام پہ ہو، چاہے اس کے بعد وہ جس رول میں چاہیں وہ سیاست کریں، لیکن بہرحال یہ چیز وہ اپنے پر نہیں رکھنا چاہتے کہ سپریم کورٹ نے ان کو سیاست سے تا حیات نااہل قرار دیا تھا اور یہ قرار دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. یقیناً یہ فیصلہ ان کا بھی ہے اور یقیناً یہ ان کی تمام جماعت کا بشمول میرے بھی ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس پہ ہمیشہ جو قانونی حلقے ہیں اور جو دانشور ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ انگلی اٹھائی اور اس پہ ودن دا باؤنڈز آف لا اس پہ تنقید بھی ہوئی اور اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوا. اور یہ تاحیات نااہلی میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں، کوئی درجنوں اور لوگ بھی جو ہیں انہیں تاحیات نااہل کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کے بعد آنے والے فیصلوں میں کچھ رستے بنائے اور کھولے کہ نہیں یہ بہت سنگین اور سخت ترین فیصلہ ہے. اور میاں صاحب کے کیس میں تو دیکھیے نا ہوا یہ کہ کہا گیا کہ جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ یعنی اس کو ایسٹ تصور کر لیا گیا جو ریسیویبل تھا اور وہ لے کے ڈکلیئر نہیں کر سکے، وہ اٹ سیلف ایک لمبی بحث ہے. لیکن میں ابھی اس میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کو فالو کرنے والے بشمول پارٹی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہاں اس کا بھی عدالتی قانونی جو ہے حل وہ ہونا چاہیے تاکہ میاں نواز شریف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور. طاہر صاحب ہمارے پروگرام ان گنت پروگرام گواہ ہیں جب یہ پیناما کا پورا معاملہ چل رہا تھا، وہ جس طرح سے جو گڑبڑ گھوٹالا تھا، جس انداز سے وہ چلا گیا، پورا معاملہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے کبھی لی نہیں اپنے صاحبزادے سے، اس پر ان کو سزا ہو جانا، سیاست سے تا حیات نااہل ہو جانا، یہ ہماری عدالتی تاریخ کا ایک بڑا امپورٹنٹ باب ہے اور اس پہ نہ جانے کب تک بحث جاری رہے گی. ایک چیز مجھے بتائیے، ایک بڑا تیکھا سا موضوع ہے، وہ یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب آئے اور آج وزیر اعظم کے صاحبزادے تشریف لائے اور ان کی بڑے آسانی سے ضمانتیں وغیرہ ہو گئی. نواز شریف صاحب کا کیس اس لحاظ سے مختلف ہے ان دونوں صاحبان کے مقابلے میں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے عدالت نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے، ان لوگوں کے کیسز انڈر ٹرائل تھے. تو یہ ایک تیکھا فرق جو ہے یہ حکمت عملی پہ اس کا وہ نمایاں طور پہ سامنے آئے گا اور ایک ڈیفرنٹ مختلف اور علیحدہ حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں، اور یہی میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں اس کو وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی. اپیل کنٹینویشن آف ٹرائل ہوتی ہے جی، اور ان کی اپیل پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہیں داخل دفتر کیا گیا نان پروسیکیوشن، لیکن اس فیصلے میں لکھا گیا کہ جب وہ حاضر ہوں گے عدالت میں when he is brought before the court or he appears before the court، وہ درخواست دے کہ اس کو ریسریکٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا. اپیل قانون کا دیا ہوا رائٹ ہے جو فورفیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میاں صاحب کی اپیل جب کھلے گی تو وہ کنٹینویشن آف ٹرائل ہوتا ہے. اس میں میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ والے فیصلے کو اگر آپ 41 صفحے کے فیصلے کو پڑھیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے کہ استغاثہ کے پاس شہادت ناکافی تھی، اور پھر جس طرح سے اس زمانے میں سزائیں ہوئیں آپ نے خود ذکر کر دیا. جب انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ججوں کے گھروں میں یا دفتروں میں جا کے کہیں کہ یہ فیصلے آ رہے ہیں اور یہ تبدیل نہیں ہوں گے، اور جب
عدالت کے معزز جج صاحب کہہ دیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ارشد ملک صاحب، ان کی وہ ویڈیو اور ان کی گفتگو کس نے نہیں سنی. میں نے عرض کیا یہاں پہ تو شائبہ بھی آ جائے تو بریت ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ تو صفوں کے صفحے ہیں ڈیفنس میں اور ایفیڈیوٹس اور کہانیوں کی کہانیاں ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری عدالتیں اس حوالے سے بڑی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ ہیں انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ایپلٹ کورٹ میں جب یہ معاملہ سامنے آئے گا، میں فوجداری وکالت میں 30 سال گزارنے کے بعد اور اکاؤنٹیبلٹی لاز پہ 12-15 سال ریگولر کام کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں مقدمات میں جان نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرٹ کے اوپر میاں نواز شریف کو ریلیف ملے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش ہے. جناب اعظم نذیر تھارڑ وفاقی وزیر قانون اس حوالے سے اپنی قانونی رائے دے رہے تھے اور وزیر قانون کی حیثیت سے سرکاری پوزیشن بھی ایکسپلین کر رہے تھے. ہمیں کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھتیجے کی جناب نواز شریف کے، وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز. وہ مفرود بھی تھے، اشتہاری بھی تھے، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات تھے، عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے، کسی انویسٹیگیشن کو بھی انہوں نے جوائن نہیں کیا، سوال ناموں کے جواب بھی نہیں دیتے تھے، واپس آ گئے ہیں آسانی سے. بہرحال ان کی بیل بھی ہو گئی ہے اور اب ان کا مقدمہ بہرحال چلے گا، لیکن اب اس میں کوئی جان نہیں ہے. گواہان میں سے کلیدی گواہ کا انتقال ہو گیا ہے، چیف انویسٹیگیٹر کا انتقال ہو گیا ہے، قوانین تبدیل ہو گئے ہیں. اس سب پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب سے چند روز قبل تک وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی حیثیت پاکستان کے عدالتی نظام میں مفرور اور اشتہاری کی تھی، لیکن اب چند دنوں میں ان کی قسمت بدلی اور آج ان دونوں کرپشن کیسز میں جن میں وہ اشتہاری اور مفرور قرار پائے ہیں، ان پر سنگین الزامات ہیں، ان پر آج ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی اور ان کی کسی قسم کی گرفتاری کی ضرورت نہیں پڑی. سلیمان شہباز پر 16 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات پر بڑے کیسز بنے اور اب وہ مثالی کیسز تھے، اب وہ مثالی اختتام کی جانب نظر آتے ہیں. سلیمان شہباز اپنے کیسز کی تحقیقات میں شامل ہوئے، نہ انہوں نے سوال ناموں کے جواب دیے، نہ ہی آج سے پہلے وہ عدالتوں کی طلبی پر پیش ہوئے، لیکن ان کی خوش قسمتی کے گواہ اور تحقیقات کار سب غائب ہو چکے ہیں. جبکہ مفرور اور اشتہاری ہونے کے باوجود ان کی پٹیشن پر 24 گھنٹوں میں سماعت کرتے ہوئے عدالت نے FIA کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور آج ان دونوں کیسز کی صرف 5 منٹ کی سماعت کے دوران 14 روزہ حفاظتی ضمانت بھی ہو گئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق نے آج صرف اتنا معلوم کیا تھا کہ سلیمان شہباز عدالت میں آ گئے ہیں، جس پر ان کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو اسبات میں جواب دیا اور سلیمان شہباز کو 14 روزہ حفاظتی ضمانت مل گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب اور FIA کے پروسیکیوٹرز نے اپنے سابقہ مفرور اور اشتہاری ملزم کی سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی بالکل مخالفت نہیں کی. پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اس کے بعد جبکہ ان کی ضمانت ہو گئی، سلیمان شہباز نے کہا کہ وہ 4 سال 2 ماہ بعد پاکستان واپس آئے ہیں. انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ملک میں صاف اور شفاف اور سازگار ماحول پیدا ہو چکا ہے. بلا شبہ ہمارے نظام انصاف میں یہ آسانیاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں. خوش نصیبی ہے اس وقت ان تمام کیسز میں اس انداز سے ریلیف مل رہا ہے اور حکمراں اتحاد کے کلیدی لوگوں کو اس حوالے سے بے دھڑک ریلیفز مل رہے ہیں اور بہت ہی مثالی جس انداز کے کیسز تھے اس کا مثالی انجام بھی ہو رہا ہے. بہرحال سلیمان شہباز صاحب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، اس میں بہت ہی سیریس الزامات ہیں، وہ ساری ہوائی معاملات نہیں ہے. یقیناً اس حوالے سے بہت چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکی ہیں اور اس معاملے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے جو چیف انویسٹیگیٹر تھے ڈاکٹر رضوان، ان کا پچھلے چند ماہ کے دوران انتقال ہو چکا ہے. اس کے جس بہت ہی بنیادی گواہ تھے مقصود چپڑاسی، جن کے اکاؤنٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ معلومات سامنے آئی تھی، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور یہ تمام معاملات اس سے جڑے ہوئے، پھر اس میں قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، حکومت کی تبدیلیاں ہوئی ہیں. سلیمان شہباز کے والد صاحب آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اسی پس منظر میں بہرحال وہ واپس آئے ہیں اور آج ان کی بآسانی حفاظتی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے. اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فوجداری قوانین، فوجداری مقدمات، ان تمام معاملات کے بہت ہی ممتاز سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں محترم خواجہ شمس الاسلام. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. ویسے ہمیں گمان یہ ہے کہ شاید اگر کوئی ایک شخص ہو جس پہ الزامات منی لانڈرنگ کے ہوں، 17-18 ارب روپے کے اس کے خلاف الزامات ہوں، باقاعدہ اس کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہوں
وہ عدالت میں بھی سامنے نہ ہو، وہ انویسٹیگیشن میں بھی اپنے آپ کو جوائن نہ کرے، کسی کویشچنئر کا بھی جواب نہ دے، 4 سال ایبسکانڈر رہے اور وہ اشتہاری وہ قرار پائے، اس کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اس کو کوئی گرفتار نہ کرے، کسی قسم کی اس کے خلاف قدغن نہ ہو، کسی قسم کی گرفتاری کی کوشش نہ ہو، اور اسے 5 منٹ میں اس کی 14 دن کی حفاظتی ضمانت ہو جائے۔ بظاہر دیکھنے میں ہمیں اپنے تجربے میں ایک غیر معمولی سی بات لگتی ہے کہ کسی ملزم کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو۔ کیا ویسے یہ کوئی اس میں کوئی غیر معمولی بات ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ یہ جو ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایکسٹرارڈنری ریلیف ملا ہے، عہدے برے قانون کے ادرا طالب علم کی حیثیت سے یہ کوئی ایکسٹرارڈنری ریلیف نہیں ہے۔ ایڈمیٹڈلی ہی از این ایبسکانڈر، ایڈمیٹڈلی ہی واز اوے فرام دا ٹرائل اینڈ ہی واز اوائڈنگ دا ٹرائل، فائن، ہی واز اسٹیئنگ ان انگلینڈ۔ یہ وہاں سے ٹرانزٹری بیل لی، بیل لینے کے بعد کراچی ان کو لاہور ہائی کورٹ نے دی بیل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی، پھر آ کے انہوں نے آج پروٹیکٹیو بیل لے لی۔ یہ میری ذاتی رائے میں کوئی ایکسٹرارڈنری ریلیف نہیں ہے، کورٹ خود بلاتی ہے، ہی از ہمسیلف سرنڈرنگ ٹو دا کورٹ آف لا ان آرڈر ٹو جوائن دا ٹرائل۔ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے، اچھی جگہ صحیح ہے، لیکن میں اس میں کامران صاحب اس کی بات کی اگر گہرائی میں جائیں جو ایک اور یہ بھی کوئی ایکسٹرارڈنری بات نہیں ہے کہ جس ادارے کے ملزم ہیں، جس انسٹیٹیوشن کے جس ادارے کے وہ ملزم ہیں، وہ بھی کوئی ان کی اس ضمانت پہ اعتراض نہ کرے، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی کہے کہ ہاں بالکل دے دیجئے۔ یہ بالکل یہ غیر معمولی بات ہے، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اور اس سے نا ہمارے عدلیہ پہ کہ سسٹم کا جو ایک پرسیپشن ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ میں بہت گیپ بڑھ گیا ہے۔ اب یہ اتنے پاورفل انفلوئنشل لوگ ہیں کہ ابا جی پرائم منسٹر ہیں، بیٹا ملک سے باہر تھا، اتنی ڈائریکٹ بلینز آف روپیز کی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، مور دین 17,000 ٹرانزیکشن ہوئی ہے کامران صاحب، اور اس کے اندر وہ بندہ آگے سرنڈر کہہ رہا ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے میں جوائن کروں گا۔ آپ دیکھیں اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں پروسیکیوشن ایجنسی کا ہے، اور جو پروسیکیوٹر ہے آپ دیکھیں پروسیکیوٹر ہول ہارٹیڈلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہی تو ڈائلیما ہے، یہی دکھ کی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب 2018-19 میں جب وہ ملک سے فرار ہو کے چلے گئے تھے، اس وقت کی گورنمنٹ کو، اس وقت کے پروسیکیوٹر کو سیریسلی کیس کو اپنے منطقی انجام تک ایکسپیڈائٹ کر کے پہنچانا تھا، ان کو تو باقاعدہ بینیفٹ دیا گیا۔ اگر اس وقت صحیح پروسیکیوشن ہوتی، اس وقت کے لا منسٹر، اس وقت کے اٹارنی جنرل، اس وقت کے پروسیکیوٹر، اس وقت کے جناب شہزاد اکبر صاحب FIA کو طریقے سے کام چلاتے، ان کو پکڑوا کے لاتے، ہم ان کو نہیں لا سکے۔ یہ آرام سے ایگزائل میں، سو کالڈ سیلف ایگزائل میں بیٹھے رہے، لگژری لائف گزارتے رہے، اور اب آخر میں آ کے جب ابا بھی بری ہو گئے، شہباز شریف صاحب بھی بری ہو گئے، ان کے بھائی بھی بری ہو گئے، اب یہ آ کے سرنڈر کریں، رول آف کنسسٹنسی کی یہ پلی لیں گے، اور اس کے اندر پروسیکیوٹر ان کو بھرپور سپورٹ کرے گا FIA کا۔ یہ کورٹ کا کیس سیمنگلی لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں چاہتا ہوں اس کا کنکلوژن ہو، فیئر ٹرائل ہو، اور وہ جو الزامات لگے جیسے آپ نے فرمایا 17,000 ٹرانزیکشن ہیں، اس میں ان کے جو آفس بوائز ہیں ان کے نام پر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہیں، اور ساری دنیا سے ٹیز آ رہی ہیں، اربوں روپے اب اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی سوال جواب نہیں دینا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہی شرم کی بات ہے، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ایک رولنگ فیملی جو 25, 30, 35 سال سے پنجاب کے وزارت اعلیٰ سے سفر شروع کرا جب یہ بچے تھے، ان کے تایا پرائم منسٹر بنے 3 مرتبہ، ان کے ابا چیف منسٹر بنے، یہ خود بنے، اس میں اتنی بڑی امپائر کھڑی کی، اور اس کو فیس نہیں کرنا، پھر جا کے باہر بیٹھ جانا، پھر یہاں کے آ کے کہنا جی کیا فیئر ماحول ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں ہمارا عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری کامن سینس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی ایک افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ میں کہوں گا لیکن کیا ہمارا عدالتی نظام کی یہ آبزرویشن نہیں ہے جو آپ کی آبزرویشن ہے؟ ہونی تو چاہیے نا عدالتی نظام کے۔ ہم بھی تو قانون کے اندر طالب علم میں، ہم بھی تو اپنے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے کلائنٹ کے لیے اسی قسم کے ریلیف کے لیے جاتے ہیں، ہمیں تو اس قسم کے میں نے جو آپ کو تکلیف دی خواہ صاحب وہ اسی لیے دی کہ ظاہر ہے کہ ان گنت آپ نے اس قسم کے کیسز کیے ہیں، ان گنت اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی معاونت لیتے ہیں، تو یہ سہولت اس انداز کی کہ یہ شان کہ ایبسکانڈر، مفرور، کبھی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی، منی لانڈرنگ کے الزام، 17 ارب، گواہ مر گیا، چیف انویسٹیگیٹر آفیسر مر گیا، اس کے بعد وہ آئیں اور ان کی ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے ساری ضمانت وغیرہ ہو جائے، اور اس کے بعد اور وہ ایجنسی جن کو وہ مطلوب ہیں وہ یہ تک نہ کہے کہ بھائی یہ ایک دن ہمارے سامنے نہیں آیا، ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ اتنے سیریس الزامات ہیں، خدا کے لیے ان کو ضمانت تو نہ دیں۔
یہ ٹوٹل کنائیونس ہے سر، ٹوٹل کنائیونس ہے پروسیکیوشن ایجنسی کی. اور آپ یقین کریں اسی کی وجہ سے دکھ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ اور قانون، کسی کے لیے کچھ اور اپلیکیبلٹی. ادھر ججز کو چاہیے جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، دیکھیں ٹرائل کورٹ پہ تمام کی تمام نہ ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی انٹیگریٹی پہ اور اس کی کیپیبلٹی پہ دیکھیں انگلیاں اٹھتی ہیں. شفافیت آرٹیکل 10 ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل از دا رائٹ آف ایوری سٹیزن. بٹ یہاں پہ سملرلی اگر ہیو اور ہیو ناٹس کی ایک فیملی کا بندہ آتا ہے اور اس طرح آتا ہے تو اس کو میں بہت چاہوں گا کہ نا اس کا بالکل فیئر ٹرائل ہو. اور جج صاحب پروسیکیوٹر کی اگر وہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے وہ مٹیریل دیکھ کے جو ان کا سامنے مٹیریل ہو اور آنیسٹی سے جتنا ایویڈنس جمع ہے اس پہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی نو ایکویٹل ان ٹرمز آف آرٹیکل 265K اور 249A. ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورا لاجیکل کنکلوژن پہ چلنا چاہیے. اور میری ذاتی رائے کے اندر اگر انہوں نے ٹرائل کو اوائڈ کیا ان کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کا بیان ریکارڈ ہونا چاہیے اور شوڈ بی پبلک. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب خواجہ شمس الاسلام ہمارے ساتھ موجود تھے. سلیمان شہباز صاحب کا جو کیس ہے اس کا پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اس پر بات ہماری ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.